अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज अशवर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मशहूर आलमी दीन आलमी मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील के बेटे ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। ये नहायत दुख और अफसोस की बात है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो समीरिना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम मौलाना तारिक जमील साहब के गम में बराबर के शरीक हैं जी। मौलाना तारिक जमील आलम इस्लाम का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान उन पे फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने तवील एक खिदमत हैं इस्लाम के लिए, तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं जी, और उन्होंने बहुत शोहरत कमाई, पूरी दुनिया में नाम कमाया, और वो मोतदिल आलमी दीन है। आप उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देख लीजिए, तो बाज़ प्रोग्राम देख के ऐसे लगता था जब वो बात कर रहे थे कि वो शी हैं, ठीक है। बाज़ प्रोग्राम उनके जब वो मतलब अहले बैत पे बोलते थे तो ऐसे लगता था जैसे एक शिया आलम गुफ्तगू कर रहा है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे वो बात करते थे तो यूं लगता था जैसे एक सुन्नी आलम दीन बात कर रहा है। जब सहाबा की अजमत पे बात करते थे तब लगता था कि ये सिपाही सहाबा का बंदा है और बड़ा कट्टर देवबंद है। और जब वो तौहीद पे बात करते थे तो ऐसे लगता था कि कट्टर अहले हदीस बात कर रहे हैं। यानी कि इतनी खूबियों का मालिक वो कि वो किसी खास स्कूल ऑफ थॉट में कैद होके नहीं रह गए। मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल उसी तरह बयान की जिस तरह उसको बयान करने का हक है, चाहे कोई उन्हें शिया कहे, उन्हें को गाली दे दे, जो भी कहे। मौला अली की मोहब्बत जो है उनके दिल में जैसे बसी है, और जैसे मतलब वाक़े करबला को बयान करते हुए उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और उस पर वो नोहा कना हो जाते थे। बहुत सारे लोग एतराज़ किया करते थे। तो बार मौलाना तारिक जमील जितने भी उलमा हैं इस वक्त, उनमें उनकी इनफरादी हैसियत है, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। जो बात हक और सच वो समझते हैं उसको बयान करते हैं। ये तो मौलाना का ज़ाती किरदार है, जिसकी वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मौलाना तारिक जमील। अब उनका जवान साल बेटा आसिम मुनीर जो है, आसिम जमील, उसकी ये मुबैना खुदकुशी, पहले तो हमें जो इत्तलात आई, फौरी तौर पर इत्तलात आई कि किसी ने तलबा के मुकाम पर उसको नामलूम किसी फर्द ने या अफराद ने गोली मार के कत्ल कर दिया है। लेकिन बाद में जो कमिश्नर हैं उन्होंने पॉलिसी बयान जारी किया, उन्होंने बयान जारी किया सरकारी तौर पर ऑफिशियली। उन्होंने कहा कि ये एक नफ्सियाती मरीज था, नफ्सियाती दबाव का शिकार था, और आसिम जमील ने अपने ही पिस्टल से खुदकुशी की है। ये दो बातें सामने आ गई। और अभी तक जो दूसरी बात है जो पुलिस के आला अफसरान कह रहे हैं और जो कमिश्नर साहब ने कही है कि तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी की है मुबैना तौर पर, ये बात ज्यादा करीने के आस है। ये जो आसिम जमील था, इसकी शादी हुई थी एक न्याजी फैमिली में, और बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मौलाना तारिक जमील के पास अरबों खरबों रुपया है, तो वो मतलब वो जो सादगी वाली बातें होती हैं वो बड़ी पीछे रह गई थी। तो खैर शादी हुई इसकी आसिम जमील की, लेकिन बीवी के साथ इनकी बनी नहीं। इनके बारे में बताया ये जाता है कि ये उबाश थे थोड़े और आज़ाद ख्याल थे। आसिम जमील जो है मौलाना तारिक जमील के बेटे, ये थोड़े आज़ाद ख्याल थे, और बीवी के साथ इनकी बनी नहीं, जो बाद में तलाक पर मुंतज हुई थी। तलाक हो गई इनके दरमियान, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और उसके बाद तो ये और ज़्यादा इनके लक्षण ख़राब हो गए थे। तो अब जब बाकी रिपोर्ट्स आएंगी, एक मरहूम के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है जी। वो ना सिर्फ मरहूम है बल्कि उसका बाप जो है वो आलम इस्लाम का बड़ा आदमी है। तो उसके बारे में कोई भी बात करते हुए, उसकी बेरारवी के बारे में बात करते हुए मुझे 200 मरतबा सोचना पड़ता है। बार क्या वो एक आज़ाद मुख्तसर तरीन और जामे लफ्ज़ जो है आसिम जमील की वो ये है कि वो एक आज़ाद ख्याल बंदा था। एक आज़ाद ख्याल, आप आज़ाद ख्याल को समझते हैं, उसकी अपने अपने अंदाज में तशरीह करते जाएं आप। वो आज़ाद ख्याल बंदा था, वो शादी के जकड़ में पाबंद रहने वाला नहीं था, पैसा उसके पास बेपना था, ज़र्री आलात का उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा। क्योंकि मौलाना तारिक जमील उन उलमा में से हैं जिन्होंने सिर्फ दीन नहीं कमाया,
انہوں نے دنیا بھی کمائی ہے اور اربوں روپیہ کمایا انہوں نے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کو سیٹل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میرا بیٹا سیٹل ہو جائے۔ دنیا میں بڑا بزنس تھا اس کا، زرعی آلات کا، اس کا جو زرعی آلات کا بزنس تھا بیرون ممالک زیادہ تھا، پاکستان میں کم تھا۔ اسے روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی جی، اور یہ روپیہ پیسہ جو ہے نا، اس کی جو افراد ہے، اس کی جو زیادتی ہے، یہی اس کی موت کا، اس کی خودکشی کا اور اس کے بگاڑ کا سبب بنی ہے۔ تو یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے نا سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ وائرل ہوئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو دنیا کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے بچے کو تبلیغ نہیں کر سکا، اپنے بچے کو دین نہیں سکھا سکا، اس کا بچہ نماز کا پابند نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا وہ بچے نے مطلب باقاعدہ داڑھی نہیں رکھی تھی، آپ کی طرح، مطلب جو اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے آپ کی طرح کوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، جسے میرے نزدیک تو یہ داڑھی ہے، جسے لوگ کہیں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ کا شیو نہیں بڑھا جی، تو آپ خط کرواتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے کہیں نا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو یہ داڑھی ہے، اس کا سائز کتنا ہے میں اس پہ کبھی نہیں گیا، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے جی، یہ میرا شیو نہیں بڑھا، یہ میں نے داڑھی رکھی ہے، کتنی رکھی ہے یہ میرا معاملہ ہے، تو میں نے بھی داڑھی رکھی ہے۔ اچھا، اس بچے نے بھی یقینی طور پر داڑھی رکھی تھی، لیکن ہم جو توقع کرتے ہیں کہ کالم دین کا بیٹا جیسے مولانا طارق جمیل کی داڑھی تھی ویسے ان کی ہوتی، تو یہ آج پوسٹیں وائرل ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل اپنے بچے کی تبلیغ نہیں کر سکے، اپنے بچے کی اصلاح نہیں کر سکے، اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکے، اور ان کا بچہ جو ہے وہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ رئیس زادہ اتنا کہ باپ نے اتنا پیسہ کمایا، مولانا کی اگر کہا جائے نا کہ ڈیلی کی انکم 1 کروڑ روپے ہے تو شاید یہ بھی کم ہو۔ مولانا طارق جمیل کی بات کروں، مولانا طارق جمیل ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے پھر اگر دنیا سے محبت کیا تو وہ بھی ٹکا کے کیوں، ان کے پاس اس کی آیات ہوں گی کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ اللہ سے سب سے پہلے دنیا کی اچھائیاں طلب کریں، دنیا کی راحتیں طلب کریں، دنیا کی آسائشیں طلب کریں، اور اس کے بعد آخرت کی اچھائیاں، حسنات اور آسائشیں بعد میں طلب کریں۔ تو مولانا طارق جمیل نے یہ سوچا، لیکن وہ اس ضمن میں بہت آگے چلے گئے تھے، اور ان پر ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ لسٹیں سامنے آئی نا جو پیسے لے کے عمران خان کی کمپین کرتے تھے، ان میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی نام تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب 5 کروڑ روپیہ مہینے کا صرف پی ٹی آئی سے عمران خان سے لیا کرتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ اس کی وجہ عمران خان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ عمران خان پر یہ الزام سب سے زیادہ تھا یہودی ایجنٹ ہونے کا، اور دوسرا یہ کہ یہ قادیانی ہیں، کیونکہ ان کے نانا قادیانی تھے اور ان کی والدہ قادیانی تھی۔ تو عمران خان کو بہت ضرورت تھی کہ اس لیول کا عالم دین جو ہے وہ مجھے سچا کھرا مسلمان ثابت کرے، اور پھر وہ جو ان کی تقریروں میں اسلامی ٹچ والی ساری بات تو لوگ انہیں بتایا کرتے تھے، وہ پتہ نا سوری نے انہیں کہا تھا کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں، تو عمران خان کو زیادہ ضرورت تھی کہ ایسے، تو پھر ایک بڑا عالم دین جس کا نام مولانا طارق جمیل تھا، وہ جیسے بھی ان سے رابطہ ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب صرف اسلام کے ہی مبلغ نہیں تھے، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بھی مبلغ تھے۔ تو انہوں نے روپیہ پیسہ کمانے میں تو آسائشیں، ان کا پروٹوکول اتنا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل کا کہ صدر پاکستان بھی شرماتا ہوگا کہ یار میرا تو کچھ پروٹوکول نہیں ہے جب وہ کہیں جاتے ہیں مولانا طارق جمیل، اور ان میں ایک متکبرانہ عاجزی ہے مولانا طارق جمیل میں۔ بظاہر وہ یہ پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک عاجز انسان ہوں، لیکن دور سے نظر آتا ہے کہ ایک متکبرانہ عاجزی ہے ان میں۔ خیر یہ ان کی زندگی کا، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، بڑے لگژری قسم کے محل میں رہتے ہیں، جب یورپ میں جاتے ہیں تو وہ بڑے لگژری اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ان کے مریدین کی تعداد ہے، ان پہ لاکھوں ایک رات کے خرچ ہوتے ہیں، ان کے ایک دن کا خرچہ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں، ہم اتنے پورے سال میں نہیں کماتے جتنے مولانا طارق جمیل کا ایک دن کا خرچہ ہے۔ تو لوگوں نے جو کہا کہ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکے، پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ باپ اگر اس نے تربیت کرنے میں کہیں کمی رہ گئی ہے۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی کمی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش نہیں ٹھیک کی، اسے تبلیغ نہیں کی، لیکن بیٹا نافرمان نکلا۔ تو میں مولانا طارق جمیل کو ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل نے اپنی تھی کوشش کی ہوگی، ایک باپ کیسے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بری عادات کا شکار ہو جائے،
راتیں باہر رہے، بلکہ کئی کئی مہینے باہر رہے، باہر کے ملکوں میں چلا جائے، بیوی گھر میں پڑی ہو اور اس کی مطلب رپورٹس ملتی ہوں بیوی کو کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ ہے اور یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ. تو مولانا طارق جمیل نے کتنا سمجھایا ہوگا، بڑی کوشش کی ہوتی. انبیاء کی بھی جو اولاد ہے اس کے بگڑنے کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے، ان کی تمام تر تبلیغ کے باوجود. ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کوتاہی برتی ہوگی اپنے بیٹے کی پرورش میں، اصلاح میں. تو یہاں میں انہیں ڈیفینڈ کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ کہوں گا کہ جب ہم کمائی کے معاملے میں، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بالکل معاملہ مختلف ہو گیا کہ جب ہم کمائی کے معاملے میں یہ تمیز کھو بیٹھیں کہ کون سے پیسے لینے ہیں اور کون سے نہیں لینے، کن پیسوں سے اولاد کی تربیت کرنی ہے، کن سے نہیں کرنی، تو پھر جو جینز ہوتے ہیں، یہ بانو قدسیہ کا فلسفہ جو راجا گد میں انہوں نے بیان کیا تھا. آپ حلال کی کمائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے جینز پہ مختلف اثرات مرتب کرتی ہے، اور جو پیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے نہ ہو، جو آپ کی محنت کی کمائی نہ ہو، وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے جینز پہ مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک لمحے کے لیے جب وہ اپنے بیٹے کے سوگ سے، یہ جو ان میں تو یہ کلشل نہیں ہوتے لیکن جب یہ 3 دن کا سوگ ختم ہو تو مولانا طارق جمیل ایک دفعہ ضرور آپ اپنے لگژری بیڈ پہ لیٹیں اور 1 منٹ کے لیے غور کریں کہ میں نے دنیا کے اربوں خربوں روپے کما لیے اور میرا جو بیٹا تھا وہ ان پیسوں سے کتنا انجوائے کر سکے. انجوائے اس نے کیا ہے، اس نے اپنی لائف کو، لیکن کتنا کیا. اور مولانا کی کمر کو توڑ کے وہ چلا گیا. تو مولانا سوچیے انہوں نے اب کتنے ہزار سال ابھی زندہ رہنا ہے، مولانا نے بھی جانا ہے. تو یہ جو روپیہ پیسہ، روپے کے انبار، اس سے لے اس سے لو، یہ کرو وہ کرو، مولانا کو سوچنا چاہیے کہ یہ روپے کس کام آئیں گے، یہ چھوڑ کے جانا ہے. میں ابھی ڈاکٹر شوکت صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور یہ اولاد کی بات ہو رہی تھی، اولاد کے صدمے کی بات ہو رہی تھی. تو مجھے مہاتما گوتم بدھ یاد آ گئے. وہ ایک شہزادے تھے اور جو کپڑے ایک دفعہ پہن لیتے تھے، جو لباس، وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. مہاتما گوتم بدھ بڑی پرتعیش زندگی گزارنے والے. اچھا، شکار پہ جاتے تھے، 2-2 3-3 مہینے واپس نہیں آتے تھے. تو یہ شکار پہ ہی گئے ہوئے تھے. تو بعد میں بیٹے کی ولادت ہوئی. جب یہ واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے جو انہیں بتاتا تھا، انہیں خوشخبری سناتا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے جاگیر کا، آپ کی سلطنت کا وارث دے دیا ہے، تو وہ خوش ہوتے تھے. اور جیسے آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، ظاہر ہے کسی کو انہوں نے گھڑی دے دی ہوگی کہ تم نے مجھے خوشخبری دی ہے. گلے میں انہیں بہت ساری قیمتی مالائیں پہنی تھیں، ہیرے جواہرات کی. تو جو بھی انہیں مبارکباد دیتا تھا وہ اسے دیتے تھے. گھر میں آتے آتے ہو سکتا ہے انہوں نے جو ویسٹ کوٹ یا جو بھی پہنا تھا وہ تک دے دیا ہو. اب جب سمیر، یہ حیران کن بات ہے، جب وہ اپنے بیڈ روم میں آئے ہیں نا، تو بیڈ روم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کھڑے ہو گئے ہیں. سامنے بیڈ پہ ان کی مسز لیٹی تھی، ان کی بیوی لیٹی تھی، اور ساتھ بچہ تھا جو اپنی کلکاریاں کر رہا تھا. بچے جو کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں جیسے، تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جب ہاتھ پاؤں ہلا رہا، انہوں نے ایسے اپنی بیوی کو دیکھا دروازے میں کھڑے ہو کے. بیوی نے بڑے تفاخر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے میاں کو دیکھا ہے. بات نہیں ہوئی، لگ رہا تھا کہ بیوی کہہ رہی ہے، ہن سنا تین میں تیری پگدا وارث دیتا ہے نا، میں نے تمہیں بچہ دیا ہے، میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے، بیٹی پیدا نہیں کی. تمہارا تو سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں رائٹ ہینڈ دیا ہے، تمہارا دایاں بازو مضبوط کر دیا ہے. بیٹی، ظاہر ہے بیوی کے ذہن میں یہ ہوگا. وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی مہاتما گوتم بدھ کی طرف دیکھ کے. مہاتما گوتم بدھ نے مسکراتی ہوئی، تفاخر سے مسکراتی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اپنے بچے کی طرف دیکھا جو اپنے انداز میں کھیل رہا ہے. اپنے انداز میں، ایک چھوٹا سا بچہ 2 4 5 7 10 دن کا، اس نے کیا کھیلنا ہوتا ہے؟ اپنے انداز میں جو بھی وہ کر رہا تھا. جیسی بھی اس کی منہ سے کی آوازیں نکل رہی تھی. مہاتما گوتم بدھ نے وہ سنا ہے. 1 منٹ کے لیے وہ سکتے میں رہا ہے، وہ کھڑا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا نہیں، چوما نہیں، اپنی بیوی کی پیشانی کو نہیں چوما. اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، بولو تمہیں دنیا کے کس کس ملک کے جا کے شاپنگ کرواؤں، کتنے نیکلس چاہیے، کیسا جیولری اور کیسے ہیرے جواہرات. یہ نہیں اس نے کیا. وہ دروازے میں اس نے بچے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ چلا گیا. جنگل میں جا کے بنواس لے لیا اور پوری زندگی پھر جنگل میں گزری. اچھا، یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے. میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مہاتما گوتم بدھ نے اپنے بچے کو دیکھا تو اسے اپنی پیدائش یاد آ گئی ہوگی.
کہ میرا باپ بھی ایک سلطنت کا مالک تھا, ایک بڑی جگیر کا مالک تھا, ایک راجا تھا میرا باپ بھی, تو میں بھی اسی طرح اس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں گا. میرے باپ نے بڑی خوشی منائی ہوگی, اس نے بھی ہیرے جواہرات بانٹے ہوں گے, کئی دن کی ضیافت ہوئی ہوگی. پھر مجھے پالنے پوسنے میں میرے باپ نے کتنی خادمائیں اور خادم رکھے ہوں گے. وہ میری ایک ہلکی سی چھوٹی سی پریشانی پر پورے کے پورے ہاسپٹل جو ہیں وہ الرٹ ہو جایا کرتے ہوں گے, سارے طبیب لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے. کیا کیا ہوا ہوگا مجھے جوان کرنے میں. پھر جب میں بڑا ہوا تو میرا باپ اپنی تلیوں پہ لے کے مجھے گھومتا ہوگا, یہ گرے, خبردار اگر میرا بیٹا گرا, اسے چوٹ لگی تو 50 بندے جو ان کے گردن اتار دوں گا. کیا 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 ہوگا میرے باپ نے. پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ اپنی سلطنت, اپنی جاگیر, اپنا سب کچھ مجھے سونپ کے مر گیا. تو کیا ہم صرف اسی لیے دنیا میں آتے ہیں کہ اپنا جانشین پیدا کریں, اپنا وارث پیدا کریں اپنی جائیداد کا, اپنی جاگیر کا, اور مر جائیں؟ اس نے یقینی طور پر یہ سوچا کہ یہ میرا خیال ہے, اس نے یقینی طور پر سوچا ہوگا اس کو تو میں نے جنم دے دیا جو میری سلطنت, میری جاگیر کا وارث ہے. تو کیا اب میرا بیٹا جو ہے, اب اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا کہ یہ جوان ہو تو یہ ساری سلطنت اسے دوں اور میں مر جاؤں؟ اور اگر میں نہیں مرتا, میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں بیڈ پہ پڑ جاتا ہوں, اور یہ کہے گا یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں ہے, یہ مرے تو مجھے جائیداد ملے, یہ مرے تو مجھے لوگ بادشاہ شہنشاہ اپنا راجہ بنائیں, یہ میرے مرنے کی دعائیں کیا کرے گا؟ اگر 10 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد بھی میں نے سب کچھ اسی کو سونپ کے چلے جانا ہے تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچ کے وہ چلے گئے. تو سمیر غور کیجئے گا, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, وہ جناب طارق جمیل ہوں, وہ ادریس ناز ہو, میں بھی اپنے بچوں کے جوان ہونے کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ جوان ہوں, میں ان کی شادیاں کروں, اور اس کے بعد بے شک میں بھی پھر اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں. اچھا, کیا ہم اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پیدا کریں, انہیں جوان کریں, ان کی شادیاں کریں, ان کو پیروں پہ کھڑا کریں, اور اس کے بعد ہم مر جائیں؟ اگر تو زندگی اتنی ہے تو سمیر ایک سبق ہے. مولانا طارق جمیل پوری دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں. ایک جملہ مجھ سے لے لیں, میں تو کوئی مبلغ نہیں ہوں, نہ میں مشہور عالم دین ہوں, نہ مبلغ ہوں. تو سن لیں کہ جب ہم اولاد پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس اولاد کے لیے خود کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے, اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے. اتنا کمائیں جس سے آپ حق حلال کی روزی کما لیں. اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے اچھے کھرے سچے کی تمیز نہ کی تو یاد رکھیے گا پھر آپ کو اپنی جوان اولاد کی میت اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے گی, پھر آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرنا پڑے گی, پھر آپ کو اس کے صدمے جھیلنا پڑیں گے, پھر اس کی ازدواجی زندگی جب تباہ ہوگی تو ہر روز آپ کو گھر میں یہ اذیت ملے گی. آپ باہر جتنے مرضی اسودہ حال نظر آئیں, لیکن آپ کے گھر کی پریشانیاں, جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ بچہ 4 دن ہو گئے گھر نہیں آیا, وہ اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, اور سنتے ہیں کہ وہ نشہ بھی کر رہا ہے, سنتے ہیں کہ وہ یہ بھی کرتا ہے, سنتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, وہ مولانا طارق جمیل ہو یا کوئی ہو, اس کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ آپ اولاد اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا کہ میں نے اسے لقمہ حرام کھلانا ہے. آپ اسے نہ دیں ذریعات کا بہت بڑا بزنس جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہو, آپ اسے کئی ایکڑز پر مشتمل ایک محل نما گھر نہ دیں, آپ اسے لگژری گاڑیاں نہ دیں, وہ ایک 4 پائی پر سوئے, وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے, لیکن اسے پتا ہو کہ جو لقمہ میں نے کھایا وہ حلال کا ہے, پھر وہ نفسیاتی مریض نہ بنے. اور اگر مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتا پائے کہ بیٹا خودکشی کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے, آپ کو بار بار اب قیامت والے دن یہی کرنا ہے آپ کو, تو پھر یہ تبلیغ بھی مانی ہو جاتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کے بیٹے بھی بگڑے ہیں, تاریخ میں مثال موجود ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی میں نے اگزامپل دی, اس میں وہ مبرہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن جب ہم مجھ جیسے لوگ, میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کروں, جب ہم اپنی اولاد کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کھلاتے ہیں, ان کے تعیش کے لیے ان کی شادیاں ایسے کریں, پھر ان کا کاروبار ہماری خواہش ہو کہ دنیا بل گیٹس کے سامنے, بل گیٹس کے احساس سے میرے بچے کے سامنے وہ اتنے سے نظر آئیں, شرمائے وہ بل گیٹس میرے بیٹے کو دیکھ کے. اس کے لیے آپ سب کچھ کرتے جائیں, پاپڑ بیلیں, آپ حکمرانوں کے کاسالیس بن جائیں, آپ ان کے مبلغ بن جائیں, آپ ان کے بارے میں مطلب تبلیغ شروع کر دیں اور سرٹیفکیٹ دینے لگے کسی کو پیسے لے کے. اگر کوئی اچھا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں, کوئی بھی حکمران ہے, وہ کوئی بھی سیاستدان ہے, لیکن جب آپ باقاعدہ پیسے لے کے
کسی کے مبلغ بن جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹوں نے خودکشیاں نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ پھر انہیں بے عربی کا شکار نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ آپ کروڑوں روپے کماتے ہیں، اولاد کروڑوں روپے پھر اجاڑتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مقافاتی عمل. آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک دفعہ ضرور، میرے کہنے پہ، میں مبلغ نہیں ہوں، میں انہیں تبلیغ نہیں کرا، ایک دفعہ ضرور جب بیڈ پہ لیٹیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا تو منصب ہی بہت بڑا ہے، اتنا بڑا منصب ہے کہ لوگ مجھے ہتھیلیوں پہ اٹھاتے ہیں. تو کیا 4 ٹکوں کی عوض جو میں نے دنیا کی آسائشیں اکٹھی کی تھی، کیا مجھے سکون مل گیا؟ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑی تو کیا میری زندگی بھر کی کمائی جو تھی وہ میرے کام آ گئی؟ یہ ضرور سوچیں 1 منٹ کے لیے. اگر وہ سوچ لیں گے اور انہیں سمجھ آ جائے گی تو میرے نزدیک وہ بہت بڑے مبلغ ہیں. باہر کیا، میں بہت غمزدہ ہوں، میری ساری ہمدردیاں اس فیملی کے ساتھ ہیں، مولانا طارق جمیل اور ان کی فیملی کے ساتھ. اس بچے نے چونکہ خودکشی کی ہے لیکن پھر بھی دعا تو کرنی چاہیے جی کہ پروردگار اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اس کا یہ گناہ بھی، دوسرے گناہ بھی معاف فرمائے، اور اس کا یہ گناہ کبیرہ جو ہے خودکشی کرنے والا، اپنی جان لینے والا، اللہ یہ گناہ بھی معاف فرمائے. آمین. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.